नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। ज़ेर बहस में खुश आमदीद। गुज़श्ता हफ़्ते के दौरान जो मौजू ऐसे थे जो कि ज़ेर बहस रहे, उनमें से सर फ़हरिस्त एक बहुत ही दिलखराश वाक़या और अफसोसनाक वाक़या पाकिस्तानी अफवाज के नौजवानों की बीहेडिंग, यानी कि उनके सर कलम करना और उसकी वीडियो रिलीज़ करने का वाक़या था। इसके साथ साथ ही आपने देखा होगा कि इस हफ़्ते के दौरान एथनिक क्लीजिंग एक किस्म की शिया हज़रात की, हज़ारा ट्राइब की, चाहे वो बलूचिस्तान में हो या पाकिस्तान के कबायली इलाके में। इसके साथ ही आपने देखा होगा कि पंजाब असम्बली नए सूबों की बहस पे मछली मंडी बनी रही। फिर अरसलान इफ्तिखार जो कि चीफ जस्टिस के साहबजादे हैं, उनकी जो मलिक रियाज से मामलात थे, उस पर तहकीकात के लिए नैब पर अदम अतमाद का आधार किया, यानी एडमिरल फसी बुखारी पे अरसलान इफ्तिखार साहब ने, और बिल आखिर शुएब शटल जो एक साबिक IG हैं और आजकल टैक्स ओम्बुड्समैन हैं, उनको मुकर्रर किया गया। अलावा अज़ीज़ जरदारी साहब ने ईरान में नॉन अलाइंड समिट में शिरकत की और वहाँ उनकी जो साइड लाइन में भारतीय वज़ीर-ए-आज़म मनमोहन सिंह से जो बातचीत हुई, वो हमारे मौज़ूआत में शामिल है। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर हसन रिजवी साहब, मरूफ तज्ज़िया नगार, शौकत बसरा साहब और ज़हीम कादरी साहब। शौकत बसरा साहब का तल्लुक़ पीपल्स पार्टी से, कादरी साहब का तल्लुक़ PML नमाज से। अस्सलाम वालेकुम कादरी साहब, पहले मेरे ख्याल से उनसे बात कर लेते हैं। डॉक्टर हसन रिजवी साहब, ये बताइए कि ये पाकिस्तानी फ़ौजों की जो बेहेडिंग हुई है, ये वाक़या जो है, ये इसकी वजह ये तो नहीं है कि जो तालिबान को ये नज़र आ रहा है कि उनके ख़िलाफ़ असार तंग किया जा रहा है। अगर कियानी साहब बारहा ये वजाहत कर चुके हैं कि वो अमेरिका के साथ मिल के कोई कार्रवाई नहीं करेंगे शुमाली वज़ीरिस्तान में, लेकिन इस बात को भी वो रद्द नहीं करते कि पाकिस्तानी फ़ौज जो है वो ख़ुद वहाँ कार्रवाई कर सकती है। तो ये एक किस्म की जो मामला है, इसके बावजूद अगर आप देखें, मैंने बाज़ पाकिस्तानी अमायदीन के बयान इस पर देखे, तो वो मुझे बड़ी एक किस्म की हैरानगी हुई कि वो कह रहे हैं कि ये अमेरिका की जंग है, हम ये लड़ रहे हैं, इसलिए हमें ये दिन देखना नसीब हुआ है कि हमारी फ़ौज जो है उनको इस तरह तहत किया जा रहा है। और इसकी वजह ये नहीं है कि ये लोग पाकिस्तान के मौजूदा निज़ाम को ही दरम बरम करना चाहते हैं और यहाँ एक ऐसी खलीफाइट सल्तनत बनाना चाहते हैं जिसमें जमहूरी अदारे या इस तरह की फ़ौज, जुडिशरी या सहाफ़त, किसी चीज़ का भी या कल्चरल नॉर्म्स का भी जिक्र ना हो। इसके साथ साथ यही लोग जो हैं जिस अंदाज से शिया हज़रात का कत्लेआम हो रहा है, जिसमें हज़ारा ट्राइब ख़ास तौर पर शामिल है, बसों से उतार के उनको मारना, कोयटा में गुज़श्ता रोज़ फिर ये वाक़या हुआ। तो इन सारी बातों पर डॉक्टर साहब आपका क्या राय है? मैं आपसी रद्द-ए-अमल जानना चाहूँगा इस बारे में और तज्ज़िया भी। देखिए, ये बहुत ही अफसोसनाक वाक़यात हैं और इनकी जितनी भी मज़म्मत की जाए और वाज़े अंदाज में की जाए वो कम है। लेकिन अफसोस की बात ये है कि अगर ड्रोन हमलों से कुछ लोग जो हैं हलाक हो जाएं तो पूरा मुल्क और तमाम सियासी जमातें, तमाम इस्लामी जमातें जो हैं वो अफसोस का इजहार करती हैं। लेकिन जब पाकिस्तानी फ़ौज के लोग इस बर्बरियत से हलाक किए जाते हैं तो फिर हमारी बहुत छोटी कुछ तंजीमें ऐसी होती हैं जो कि अफसोस का इजहार करती हैं। और ये कहना कि चूँकि गालबन कोई जॉइंट ऑपरेशन का ख़तरा है या सिंगल ऑपरेशन का ख़तरा है इसलिए उनके सर कलम किए गए हैं, इससे पहले भी सर कलम हुए हैं। लेकिन हमें अफसोस इस बात का है कि इस मुल्क में सिर्फ 3 सियासी जमातें हैं जो इस मसले पे वाज़े स्टैंड लिए हुए हैं। उसके अलावा जितनी भी सियासी जमातें हैं, ख़ुसूसन हमारी अपोजिशन की जमातें हैं, उनमें से किसी को इतनी तौफीक नहीं है कि वो उन तंजीमों की मजम्मत करे जो हमारी फ़ौज के लोगों को इस तरह हलाक करते हैं या हमने शहरियों को हलाक करते हैं। ये लोग इन प्रिंसिपल तो कहेंगे कि हाँ जी बड़ा जुल्म है, बड़ी ज़्यादती है, ये गैर इस्लामी है, लेकिन इन मामलात की जिम्मेदारी कुछ तंजीमें लेती हैं। उन तंजीमों को बाई नेम हमारी PTI के रहनुमा हसन रशीद साहब, उनका रद्द-ए-अमल देख रहा था, वो ये कह रहे थे कि जनाब ये हमें इनसे मुज़ाकरात करने चाहिए तालिबान से, क्योंकि हम अमेरिका की जंग लड़ रहे हैं और ये
روس کے ہوتے ہوئے آئے تھے, امریکہ ان کو لے کے آیا تھا. تو یہ کوئی بڑی ٹوسٹڈ قسم کی لاجک نہیں لگتی آپ کو؟ دیکھیں پی ٹی آئی کا جو سٹینڈ ہے نا وہ وہی سٹینڈ ہے 90% جو طالبان کا سٹینڈ ہے. طالبان یہ کہتے ہیں کہ امریکہ کی جنگ ہے, پی ٹی آئی کہتی ہے امریکہ کی جنگ ہے. طالبان یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کو ٹرائبل ایریا میں ایکشن نہیں لینا چاہیے, جو ہے پی ٹی آئی بھی یہی کہتی ہے. تو بنیادی طور پہ آپ پی ٹی آئی اور طالبان یہی چاہتے ہیں کہ ان علاقوں کو طالبان کے سپرد کر دیا جائے, لیکن اس کے علاوہ اور بھی سیاسی جماعتیں ہیں. پی ایم ایل این کا جو سٹینڈ ہے بڑا ابہام والا ہے, ایمبیگو. ڈاکٹر صاحب لیکن یہ ایک اور موضوع جو ہے میں نے پوچھا تھا آپ سے, وہ یہ بات کہ یہ شیعہ حضرات کی کیا قصور ہے جو ان کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں طالبان, جو لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتی کہ مسئلہ کیا ہے. اچھا جی, یہ آپ نے سنا ابھی قادری صاحب, حسن رضوی صاحب کو, وہ فرما رہے تھے کہ یہ پی ایم ایل این کا بھی سٹینڈ بڑا سافٹ ہے ان معاملات پہ, طالبان پہ, اور وہ جواز تلاش کرتے ہیں, اور پی ٹی آئی تو ان کے مطابق 90% پرو طالبان ہیں. تو کیا ایسی بات ہے؟ رانا ثناء اللہ کے بارے میں بھی زیادہ لگتی ہیں باتیں کہ پنجاب میں وہ انہی ایلیمنٹ سے لشکر جنگی وغیرہ کو سپورٹ کرتے ہیں. دیکھیں عارف صاحب, جہاں تک سیاسی معاملات کا تعلق ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ جن تنظیموں کا آپ نے بھی ذکر کیا وہ اور طالبان ایک دو مختلف چیزیں ہیں. دوسری جن لشکر جنگی وغیرہ کا آپ نے جو ذکر کیا وہ جس طرح آپ نے فرمایا کہ اہل تشیع کے ساتھ جو مظالم ڈھائے جا رہے ہیں اس کے حوالے سے وہ پوٹنٹ ہو سکتی ہے چیز. لیکن جہاں تک طالبان کا تعلق ہے, ابھی کل ایک بہت بڑا لیڈر پکڑا گیا پنجاب حکومت میں, اور ہم نے ہی پکڑا ہے, اور جس کا شکریہ رحمان ملک صاحب نے ادا کیا ہے, اور یہاں سے پہلے بھی گرفتاریاں ہوئی ہیں. تو اگر ہم سافٹ ہوتے تو ہم کم از کم انہوں ناصر کو انرتھ نہ کر رہے ہوتے اور ان کو پکڑ نہ رہے ہوتے اور ان کو یہ ملک صاحب کی بات کر رہے ہیں. جی ہاں, کل جو پکڑے ایک میرے علاقے ٹاؤن شپ سے بھی گرفتاری ہوئی ہے. تو عرض یہ ہے کہ یہ پچھلے جب سے یہ بات چلی ہے تو ہم نے اس کو ذرا تھوڑا سا پرو ایکٹیولی ٹیک اپ کیا. دیکھا نا, اس کو تو آزاد بھی آپ نے کیا, سری لنکن ٹیم کا وہ تھا, وہ بھارت یہ بمبے والا کا حوالے سے میں جس کا ذکر کر رہا ہوں وہ گرین ٹاؤن کے علاقے سے جو کل گرفتاری ہوئی ہے, اور وہ ڈائریکٹلی ایک لیڈر ہیں وہاں کے طالبان کے جن کے بارے میں رحمان ملک صاحب نے کل پنجاب پولیس کو بھی شاباش دی ہے. تو اگر یہ معاملات ہوتے تو ہم کم از کم یہ نہ کر رہے ہوتے. عرض یہ ہے کہ اس کو بہرحال میرے نزدیک اور ہماری پارٹی کا یہ موقف ہے کہ اس کو اس طرح کنفرنٹ کرنے کی بجائے ڈپلومیسی کے ساتھ بھی ایک راستہ ہے تھوڑا سا. میں یہ بالکل نہیں کہہ رہا یہاں پہ کہ سافٹ ہوا جائے اور ان کو کنفرنٹ نہ کیا جائے, بلکہ خود پاکستان آرمی یہ کیپیبلٹی اور کیپیسٹی رکھتی ہے, اور اگر وہ خود یہ کام کرے گی تو پھر ہیٹ کا جنریٹ ہونا کم ہے. ہاں, جہاں تک امریکی ڈرون حملوں کا تعلق ہے عارف نظامی صاحب, تو وہ تو پوری قوم ایک طرف کھڑی ہے, اس میں تو کوئی دوبارہ نہیں ہے. ہمارا موقف یہ ہے کہ جہاں تک امریکی ڈرون حملوں کا تعلق ہے وہ بند ہونے چاہیے, اور وہ کنفنٹریشن جو امریکہ کی طرف سے ڈائریکٹلی کی جا رہی ہے ہمارے علاقوں میں, افغانستان میں بھلے وہ کریں, لیکن پاکستان کی حدود میں جو کی جا رہی ہے یہ ٹیررزم اس کا بھی شاخسانہ ہے. بصرہ صاحب, آپ اس میں میرا اپنا پوائنٹ آف ویو یہ ہے, پیپلز پارٹی تو اس معاملے میں ذرا, کیونکہ وفاق میں آپ کی حکومت ہے کولیشن کی, تو آپ کو تو براہ راست یہ معاملہ جو دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ پیپلز پارٹی, مسلم لیگ نون, پی ٹی آئی سے ہٹ کے میرے خیال میں قومی معاملہ ہے. جہاں پہ قومی معاملات ہوں, نیشنل ایشوز ہوں, پاکستان کی بات ہو, اپنی ذات سے اٹھ کر, اپنی جماعتوں سے اٹھ کر اس میں ہمیں ایک یونیفارم پالیسی بنانی چاہیے. دیکھیں میں ابھی قادری صاحب نے بالکل میں کہتا ہوں بات جو کہی, لیکن حالات یہ ہیں کہ جب وہاں پہ دیکھیں کہ یہ کون لوگ ہیں جو وہاں پر اسٹیٹ ودن اسٹیٹ بنانا چاہتے ہیں. جو بلوچستان کے اندر ابھی رحمان ملک صاحب نے ایک دن باقاعدہ پریس کانفرنس کی کہ وہ انٹرنیشنل گیم پلیئرز جو وہاں پہ کیا کیا اپنے اچیومنٹس ہیں, ان کے کیا کیا انٹیریئر موٹیوز ہیں, اور کس کس پلان کے تابع وہ کام کر رہے ہیں, اور کراچی بھی اس کے اندر وہ, چونکہ وہ بھی ایک بگ سٹی ہے, ہب ہے پاکستان کا. تو میں سمجھتا ہوں ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے. اور پھر یہ جو فسادات ہیں, فرقہ وارانہ فسادات, سب سے پہلے تو میں کہتا ہوں انتہائی قابل مذمت ہیں, اور ان کو جتنا بھی کنڈیم کیا جائے اتنا کم ہے. اور وہ مسلمان نہیں ہیں,
جو اپنے آپ کو کہتے ہیں ہم طالبان ہیں. ہم دیکھیں نا, آپ بھائیوں کو, مسلمان بھائیوں کو اگر مسلمان بھائی مار رہے ہیں تو آپ مسلمان کہتے ہیں, وہ میں کہتا ہوں مسلمان کہلانے میں کیا حقدار نہیں ہے. کی جاتا ہے کہ یہ مسلمان نہیں ہو سکتے, یہ دیکھیں نا, میں مسلمان تو مسلمان ہوتا ہے جس کو کوئی کسی مسلمان جو شیعہ سنی, یہ تو ایک مسلمان نہیں. میں بڑی اچھی بحث ہونی چاہیے. میں صرف یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ شیعہ ہوں, سنی ہوں, بریلوی ہوں, ہم سب مسلمان ہیں, ہم سب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنے والے. نظامی صاحب, وہاں پر آپ بندوق کے ذریعے آپ ایک فرقے کو ٹارگٹ کریں تو آپ کیا مطلب, آپ یہ اسٹیٹ ود اسٹیٹ بنانا چاہتے ہیں. ہاں, ان کے ساتھ ڈائیلاگ ہونا چاہیے, لیکن وہ کہیں یہ بندوق بھی ہمارے ساتھ ہو, ہم گولیوں سے سر بھی اڑائیں اور آپ ہمارے ساتھ مذاکرات بھی کریں. ڈاکٹر صاحب, آپ کی کیا رائے ہے؟ میں آپ سے پوچھ ہی رہا تھا تو بیچ میں بات کٹ گئی کہ یہ جو آپ نے سنا بزرہ صاحب اور قادری صاحب کی رائے کہ وہ تو سمجھتے ہیں کہ اس معاملے کو جلد از جلد پوری یکسوئی سے سیاسی مسئلہ نہیں بنانا چاہیے اور اس کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے. دیکھیے, بہتر تو یہی ہے کہ تمام سیاسی عناصر اور تمام معاشرتی عناصر اس کو پاکستان کے مستقبل کے لیے سب سے بڑا خطرہ سمجھتے ہوئے اس کا جو ہے جوائنٹ ایک ایکشن کی بات کریں. لیکن بدقسمتی سے ہے یہ ہو نہیں رہا اور نہ ہی ہوگا, کیونکہ کچھ لوگ جو ہیں وہ سیاسی وجوہات کی بنا پر اس میں ساتھ ملنے کو تیار نہیں ہوں گے. کچھ لوگ جو ہوتے ہیں لیکن وہ عمران خان صاحب تو وہاں جا کے لانگ مارچ کر رہے ہیں, دھرنا دیں گے, پتہ نہیں ان کے ذہن میں کیا چیز ہے کہ ووٹوں کی خاطر اور سیاست کی خاطر اور الیکشن کی خاطر آپ پاکستان کے مستقبل پہ داؤ پہ لگانا چاہتے ہیں. میں خان صاحب سے کہوں گا کہ آپ خدا رہا نیشنل ایشوز پہ نیشنل سوچ اپنائیں. دیکھیے, بات یہ ہے عارف صاحب کہ ان سے طالبان سے جو بات کرنے کی بات کی جاتی ہے اس میں بنیادی چیز یہ ہے کہ ہماری جو سیاسی جماعتیں ہیں اور دوسرے معاشرتی عناصر ہیں وہ حکومت سے یا فوج سے تو کہتے ہیں کہ وہ اپنا ایکشن بند کرے. ان کو چاہیے کہ وہ طالبان سے بھی کہیں وائلنس اگر ہو رہا ہے, وائلنس دونوں طرف سے ہو رہا ہے. فوج کا لیجیٹیمیٹ رائٹ اس لیے بن جاتا ہے کہ فوج سٹیٹ آف پاکستان کو ریپریزنٹ کرتی ہے, طالبان سٹیٹ آف پاکستان نہیں ہے. دیکھنا انہوں نے سوات اور کلینز کیا, پتہ لگا کہ وہاں ٹورزم بھی ہو رہی ہے, ٹورسٹ جا رہے ہیں, وہاں بینکوں کی برانچیں بھی کھل رہی ہیں. تو یہ تو پاکستان کی فوج کا یہ تو فرض ہے کہ نا وہ پاکستان کو صاف کرے ایسے معاملے. دیکھیے, اس میں یہ ہے کہ آپ اپیل کیجئے دونوں سے, آپ اپیل کیجئے دونوں سے. آپ طالبان سے بھی کہیے, جو سیاسی ہماری جماعتیں ہیں وہ طالبان سے جا کے بات کیوں نہیں کرتی کہ آخر وہ چاہتے کیا ہیں. لیکن حکومت یا فوج کو آپ ٹارگٹ بنا ہوئے. دوسرا یہ ہے کہ ڈرون حملوں پہ اعتراض اس لیے ہے کہ اس میں معصوم مارے جاتے ہیں, لیکن جو فوجی مارے گئے ہیں یا جو ہلاک ہو رہے ہیں کوئٹہ میں, وہ کیا ظالم لوگ ہیں؟ وہ بھی تو آپ کے شہری ہیں, معصوم ہیں. معصوم کا جہاں بھی گناہ, بے گناہ کا جہاں بھی قتل ہو اس کی مذمت کرنی چاہیے. اس میں 35,000 کے قریب ہمارے فوجی جوانوں کی شہادت ہوئی ہے اسی ٹیررزم کے دوران. پھر بہت سارے سیولینز مارے گئے ہیں. تو ہاں, میں کہتا ہوں کہ ڈائیلاگ ہو, لیکن ڈائیلاگ کا مطلب جو سیاستدان یہ چاہ رہے ہیں کیپچولیشن نہیں ہونی چاہیے. نہیں ہونی چاہیے. اگر سیاستدان یہ چاہ رہے ہیں کہ ہمارا فوٹو شوٹ ہو, ہم جائیں گے, ہم جا رہے ہیں, بھائی آپ لوگ اگر چاہتے ہیں کہ پاکستان اگر ہوگا تو سب وزیر اعظم بھی بن جائیں گے, MNA MPs بھی بن جائیں گے, پاکستان چلتا رہے گا. لیکن یہ سیاست میں سمجھتا ہوں پاکستان کی کاسٹ پہ میں یہ سیاست. اچھا, ایک اور موضوع کی طرف ہم چلتے ہیں. قادری صاحب, آپ سے میں شروع کرتا ہوں کہ یہ جو صوبوں پہ کمیشن بنا ہے, اس پہ پی ایم ایل این نے تو بالکل اس کو ڈسون کر دیا, ریجیکٹ کر دیا ہے. آپ نے پنجاب اسمبلی کے اسپیکر نے جو بندے نہیں دیے, جو انہوں نے بندے خود نامنیٹ کی, تو ان کو آپ نے ڈسون کر دیا. تو ایک طرف اس میں پھر آپ نے قرارداد پاس کی ہے کہ ہزارہ صوبہ اور پوٹوہار صوبہ. تو یہ آپ کے لیے کوئی مشکل تو نہیں بن گئی کہ اگر آپ اس کی حمایت کریں تو لگتا ہے کہ یہ پیپلز پارٹی کو کریڈٹ جائے گا, اگر مخالفت کریں تو لگتا ہے کہ آپ صوبوں کے خلاف ہیں. اور پھر دوسری یہ جو بات میں بزرہ صاحب سے بھی کہوں گا کہ اس کے بارے میں بتائیں کہ یہ جو نیشنل اسمبلی ہے اس میں بڑے شریفانہ طریقے سے وہاں بھی اپوزیشن ہے, نثار صاحب ہے, بڑے سخت بیان دیتے ہیں, لیکن مچھلی مارکیٹ نہیں بنی. یہ پنجاب اسمبلی جو ہے فش مارکیٹ کیوں بن گئی ہوئی ہے؟ وہاں پہ دھینگا مشتی اور اس قسم کی چیزیں. پھر کچھ خواتین پہ رانا ثناء اللہ کو اعتراض ہے کہ جی وہ بہت زیادہ گالیاں دی جاتی ہیں, اور کچھ خواتین کو رانا ثناء اللہ کو کچھ خواتین پہ اعتراض ہے. ہاں جی, وہ بھی کیونکہ دیکھیں نا, ویمن شیونزم اب آ گیا بہت زیادہ. میل شیونزم تھا, وہ اب کنورٹ ہو گیا ہے ویمن شیونزم میں. یہ ایک نئی اختراع ہے, اس لیے کہ خواتین کے حقوق جو ہیں وہ خواتین کے حقوق ایک جگہ تک ضرور ہیں, لیکن وہ اتنے نہیں ہیں کہ وہ مردوں کے حقوق کو اوور شیڈو کرنے لگ جائے. معذرت کے ساتھ میں صرف یہ عرض کرتا ہوں اس میں جائے بغیر. ایک تو سر بالکل واضح طور پہ میں اس مچھلی منڈی بننا ایک ایسے ایوان کا
جو کہ لوگوں کی نظر میں کہا جاتا تھا کہ جی گریجویٹ ایوان ہے اور پتہ نہیں کیا کیا. بڑی امبیرسمنٹ ہے, بڑی امبیرسنگ سچویشن ہے, چاہے وہ میری جس سائڈ سے ہو